बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम 7 से 8 के साथ मैं हूं आपका मेज़बान सैयद फवाद ज़ैदी। शो की मुस्तकिल मेज़बान किरण नाज छुट्टियों पर हैं, इसलिए शो की मेज़बानी नाज़रीन मेरे ज़िम्मे है। नाज़रीन, 90 दिन में करप्शन ख़त्म करना थी, 1000 दिन में नहीं हो सकी है। तब्दीली सरकार में करप्शन का तासुर मज़ीद बढ़ गया है। सूरत हाल जरदारी दौर से भी बदतर हो चली है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की सालाना इंडेक्स के मुताबिक 180 ममालिक की फहरिस्त में पाकिस्तान 124 में से 140वें नंबर पर चला गया है। यानी सिर्फ एक साल में करप्शन परसेप्शन में 16 दर्जे इजाफा हुआ है। 2020 में पाकिस्तान 124वें और 2019 में 120वें नंबर पर था। लीगी दौरे हुकूमत में ये तासुर मजीद कम था, पाकिस्तान 116 नंबर पर था। लेकिन अब तो लगता है कि मरज बढ़ता गया जूं जूं दवा की। ये मैं उसी ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट की बात कर रहा हूं जिसकी बुनियाद पर इमरान खान पिछली हुकूमतों पर तनकीद किया करते थे। क्या कहते थे, मैं आपको याद दिला देता। तो आपने देखा ये सिर्फ दावे ही रहे। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट हो या फिर शहजाद अकबर का इस्तीफ़ा, पिछले 2 रोज़ से हुकूमत के हवाले से कुछ अच्छी खबरें नहीं आ रही हैं। एहतिसाब का बयानिया हो या फिर साफ चली शफाफ चली का नारा, तहरीक इंसाफ हुकूमत नाकामी से दो चार नजर आती है, लेकिन वजीर आजम दावा करते रहे हैं कि मुल्क दुरुस्त समत में जा रहा है। तो ट्रांसपेरेंसी की रिपोर्ट पर हुकूमती अराकीन भी दिलचस्प वजाहतें दे रहे हैं। तर्जुमान पंजाब हुकूमत कहते हैं कि करप्शन का तासुर इसलिए बढ़ा है कि पिछली हुकूमतों के केसेस सामने लाए जा रहे हैं, जबकि फवाद चौधरी का यह दावा है कि रिपोर्ट में फाइनेंशियल करप्शन का नहीं, रूल ऑफ लॉ की करप्शन का जिक्र है। सुनिए उन्होंने क्या कहा। इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट कंट्री जो है, उन्होंने जो पाकिस्तान की रैंकिंग है उसको गिराया है। ये जो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट है, अभी तक जो रिपोर्ट सामने आई है उसमें भी फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, वो रूल ऑफ लॉ और स्टेट कैप्चर के मामला शामिल हैं। जिस मुल्क के अंदर चपरासियों के अकाउंट में 16-100 करोड़ रुपया पकड़ा जाएगा, वहाँ पे करप्शन की अमूमी तासुर क्या होगा? करप्ट सियासतदान एक मुल्क से बाहर बैठा वो वापस आने का नाम नहीं लेता। दूसरा, इस बात का जवाब नहीं देता कि मेरे चपरासियों और क्लर्कों के अकाउंट से नहीं निकल रहा। सिंध के अंदर आपकी 16 अरब की जो गंदम है वो चूहे खा जाते हैं, तो इस मुल्क में करप्शन का तासुर तो बढ़ना है। तो हसन खावर साहब तो अपोजिशन के ऊपर इल्ज़ाम लगा रहे हैं, लेकिन अपोजिशन ने ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल की रिपोर्ट को हुकूमत के खिलाफ फर्द जुर्म करार दे दिया है। नून लीग कहती है कि दूसरों पर इल्ज़ामात लगाने वालों को आलमी इदारे चोर करार दे रहे हैं। पूरी दुनिया ने आज मोहर सबत कर दी है कि पाकिस्तान की तारीख की करप्ट तरीन हुकूमत इमरान खान की हुकूमत है। ये कोई मामूली बात नहीं है, ये एक कौमी सानिया है। बात बड़ी वाज़ेह है कि इल्ज़ाम लगाने से बात नहीं चलेगी। दुनिया को नजर आता है कि आप क्या अकाउंटेबिलिटी कर रहे हैं। आप सिर्फ अपोजिशन, और ये हमारा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि पॉलिटिकल इंजीनियरिंग है। चीनी में सैकड़ों अरब बनाने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं, गंदम की कीमत दुगनी करने वाले काबीना की टेबल पे बैठे हैं। आए ना वज़ीर आज़म जो तकरीरें हर रोज करता है, आगे जवाब दे इस रिपोर्ट का। पाकिस्तान के अवाम जानना चाहते हैं क्योंकि वो इस करप्शन की कीमत महंगाई की सूरत में अदा कर रहे हैं। तो जस्टिस रिटायर्ड नासरा जावेद साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं, वाइस चेयरपर्सन हैं ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल पाकिस्तान की। जस्टिस साहिबा, बहुत शुक्रिया आपका। ये फरमाइएगा कि हुकूमत कह रही है कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल रिपोर्ट में फाइनेंशियल करप्शन शामिल नहीं है, इसमें रूल ऑफ लॉ की करप्शन का जिक्र है, जिसे बेहतर बनाने के लिए हम पहले ही रिफॉर्म्स कर रहे हैं। क्या वाकई रिपोर्ट सिर्फ रूल ऑफ लॉ पर फोकस्ड है? पिछली हुकूमतों में जो इंडेक्स आया करती थी उसमें भी रूल ऑफ लॉ की बात होती थी, फाइनेंशियल करप्शन की नहीं? सबसे पहले तो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल का कोई ताल्लुक नहीं है। ये रिपोर्ट जो है ना जी, ये बर्लिन से आई है और ये 8 इदारे हैं यूरोपियन, अच्छा। उनकी जो आदाद शुमार आई हैं, और उन्होंने यकीनन तमाम ममालिक में अपने कोई ना कोई नुमाइंदे या कोई ऐसे लोग भेजे होंगे जिनसे इन्होंने ये तमाम लिया है अंदाज़ा, और ये करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये बनाई है। और अच्छा। उसमें इस साल 2021 में पाकिस्तान की रैंक नीचे से 41 है, और इससे पहले जब पीएमएल की हुकूमत थी तो 64 नंबर पे है, और पीपीपी की हुकूमत में 36 नंबर पे है। तो सही। ये तो उनकी रिपोर्ट से मैं देख रही हूँ, लेकिन मैं ये कुछ अखज़ नहीं कर सकती कि यहाँ क्या सूरत हाल है। जो आप अखज़ कर सकते हैं, हम भी वही कर सकते हैं, क्योंकि हमारा इसके साथ कोई बराह रास्त ताल्लुक है ही नहीं, ना जी। हमने इसके आदाद-ओ-शुमार में कोई शमूलियत की। अच्छा, जैसे साहिबा, जिस तरह आप भी जिक्र कर रही हैं कि 8 इदारों ने ये मिलकर रिपोर्ट बनाई है, फवाद चौधरी भी आज कह रहे हैं कि जिन इदारों ने सर्वे की बुनियाद पर ये रिपोर्ट तैयार की है उनमें से सिर्फ इकोनॉमिस्ट ने पाकिस्तान की रैंकिंग गिराई है, बाकी सब ने उसकी रेटिंग बरकरार रखी है।
کیا صرف ایک ادارے کی رپورٹ پر رینکنگ میں اتنا بڑا فرق آ سکتا ہے؟ دوسرا انہوں نے دی اکانومسٹ پاکستان کے سربراہ کے حوالے سے بھی بات کی ہے، اس کے اوپر بھی سوال اٹھایا ہے۔ جی اس میں دیکھیے، ایک تو ورائٹیز آف ڈیموکریسی ایک ادارہ ہے، ایک ورلڈ جسٹس پروجیکٹ رول آف لا انڈیکس ہے 2021 کی، اور پھر ہے گلوبل انسائٹس بزنس کی، انٹرنیشنل کنٹری رسک کا، اور پھر یہ برٹلز مین اسٹف ٹنگ ٹرانسمیشن ہے۔ تو یہ فرق ایسے ادارے ہیں جن کے انہوں نے رپورٹیں جو ہیں ان کے اعداد و شمار سے یہ بنایا ہے۔ اب صحیح۔ جو نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں یا میں اخذ کر سکتی ہوں، وہ آپ کے اپنے تصور سے ہے، میرا اپنے تصور سے ہے، جو ہمارا تاثر ہے یعنی کہ جو ہماری پرسیپشن ہے اس سے رزلٹ نکلے گا۔ اور یہ ہر شخص کی اپنی پرسیپشن ہوتی ہے۔ جو اس وقت جو آئے ہوئے ہیں ووٹ لے کے، ان اداروں کے ساتھ جن کا تعلق ہے اس کا تاثر اور ہوگا، جو پیپلز پارٹی کے ساتھ جن کا تعلق ہے وہ تاثر اور دیں گے، اور جو پی ایم ایل این کے ساتھ ہے ان کا تاثر کچھ اور نہ اور ہوگا۔ بہرکیف انڈیکس جو ہے وہ دو قسم کی ہے، ایک کرپشن پرسیپشن کی ہے جی اور دوسری جو ہے وہ آپ کی رینک ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، تو یہ فواد دو چودھری قسم نے کے ہیں۔ اسٹیٹ کیپچر کا لفظ استعمال کیا ہے، کیا واقعی ایسا ہی ہے کہ انہی کی وجہ سے تبدیلی آئی ہے؟ اب یہ اسٹیٹ کیپچر کیا ہوتا ہے؟ اسٹیٹ کیپچر تو یہ مطلب ہے کہ جو ریاستی ادارے ہیں وہ ہر چیز کے اوپر چھائے ہوئے ہیں غالباً، یہ نتیجہ آپ اخذ کر سکتے ہیں۔ اور دوسرا لفظ جو ہے وہ ہے قانون کی بالادستی۔ صحیح۔ اب قانون کی بالادستی جو ہے، اس سے کیا مطلب ہم اخذ کرتے ہیں؟ اس کا مطلب ہے کہ عدلیہ جو ہے وہ آزاد ہے اور وہ تمام فیصلے جو ہے وہ بغیر کسی مداخلت کے کرتی ہے۔ اور مجھے تو 20 سال ہو گئے، میں عدلیہ کے ساتھ علیحدہ ہو گئی ہوں، میرا تاثر تو یہ ہے کہ اب بھی عدلیہ جو ہے وہ کسی دباؤ کے بغیر جو ہے وہ اپنے فیصلے کرتی ہے۔ باقی رہ گیا انتظامیہ۔ انتظامیہ میں سے آج آپ نے دیکھا ہے کہ وہ ان کے ایک مشیر یا وزیر جو ہے وہ استعفیٰ دے گئے کہ مجھ جی پہ جی۔ بڑا دباؤ تھا۔ کس کا دباؤ تھا یہ اندازہ میں نہیں لگا سکتی، یہ وہ خود ہی بتائیں گے، لیکن اس نے وضاحت کوئی نہیں کی کہ کس چیز کا دباؤ تھا۔ اچھا جس صاحبہ یہ بھی بتائیے گا کہ فواد چودھری یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم عدالتوں سے بار بار سیاسی شخصیات کے کرپشن کیسز کی براہ راست کیسز کی کوریج کی درخواست کر رہے ہیں۔ اگر عدالتی کارروائی براہ راست نشر ہوں تو لوگوں کے ابہام دور ہو جائیں گے اور پرسیپشن بہتر ہو جائے گا۔ کیا آپ اس سے اتفاق کرتی ہیں اس بات سے؟ بالکل میں اتفاق نہیں کرتی، کیونکہ عدالت کی جو کارروائی ہے دیکھیں نا، اوپن کورٹ ہوتا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جتنی جگہ ہے یا گنجائش ہے عدالت میں، اور آج کل کے جو کووڈ کے حالات ہیں وہاں پہ ایس او پیز کو دیکھتے ہوئے ایک جگہ چھوڑ کے نشست اور دوسرے بیٹھتے ہیں اور وہ پہن کے آتے ہیں ماسک، تو اتنی ہی جگہ عدالت میں ہوتی ہے۔ اس کے علاوہ میں سمجھتی ہوں یہ کیمرے آنا اور وہاں پبلسٹی ہونی، یہ جو ہے وہ عدلیہ کی آزادی میں مداخلت ہے، اور ایسا ہونا نہیں چاہیے۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا جسٹس ریٹائرڈ صاحبہ ہمارے ساتھ موجود تھیں اور بتا رہی تھیں۔ اسی کے ساتھ ہی کمل شوزف صاحبہ بھی ہمیں جوائن کر چکی ہیں، پاکستان تحریک انصاف کی رہنما ہیں، اور عطا تارڑ صاحب بھی ہمیں جوائن کر چکے ہیں پاکستان مسلم لیگ نواز سے۔ تو کمل شوزف صاحبہ آپ سے شروع کرتا ہوں میں بات۔ فواد چودھری نے اسٹیٹ کیپچر کا لفظ استعمال کیا، انہوں نے کہا کہ جی اسٹیٹ کیپچر کی وجہ سے یہ پرسپشن جو ہے وہ دیا جا رہا ہے۔ آپ ان کی بات سے اتفاق کرتی ہیں؟ کیا کہنا چاہ رہے ہیں فواد چودھری صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، تھینک یو ویری مچ۔ دیکھیں اس میں 8 جو مختلف سیگمنٹس ہیں رپورٹ کے، میں نے پڑھی نہیں ہے، میں تو ابھی صرف جو انالیسز آیا وہی دیکھا ہے جی۔ تو اس میں سے 7 میں تو کوئی چینجز نہیں ہے، اور 2 کے بارے میں جو بات جیسے ابھی آنریبل جو جسٹس صاحبہ بات کر رہی تھی کہ رول آف لاء کی بات کی گئی ہے، اور جو اسٹیٹ کیپچر ہے، اسٹیٹ کیپچر آنیسٹلی مجھے ابھی میری سمجھ سے وہ ذرا اوپر ہے، لیکن رول آف لاء obviously پوری دنیا میں امپلیمنٹیشن آف لاء ہے، اور رول آف لاء جہاں ہوتا ہے وہاں پر کہیں بھی آپ کو کسی قسم کے وائلیشنز نظر نہیں آتے، اور اس میں یہ بھی ہوتا ہے کہ طاقتور کے لیے اور غریب کے لیے فرق جو ہے وہ لاء نہیں ہوتے، جس کی بڑی زبردست مثال ابھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بورس جانسن کے اوپر ایک اس وقت چارج لگا ہے اور وہ ٹرائل دے رہے ہیں کہ انہوں نے کووڈ کے دنوں میں جب پوری دنیا پورا ان کا ملک جو یو کے لاک ڈاؤن کا شکار تھا اور عوام جو ہے وہ ایس او پیز فالو کر رہے تھے اور ہر چیز کو کال آف کر رہے تھے، تو ان کے گھر میں ایک انہوں نے لیکن کمل شوزف صاحبہ اگر اس انڈیکس کا حکومتی کارکردگی سے کوئی تعلق نہیں ہے تو پھر ماضی میں عمران خان صاحب پھر کیوں اس کی بنیاد کے اوپر اپوزیشن کو تنقید کا نشانہ بنایا کرتے تھے؟
جی میں آ رہی ہوں اسی طرف, مجھے ذرا بات تو کمپلیٹ کرنے دیں. جی جی بولیں بولیں. جہاں تک حکومتی اداروں میں کرپشن یا پیسہ چلنے یا رشوت خوری کی بات ہے تو 89.1% اس پہ سیٹسفیکٹری رپورٹ آئی ہے کہ ایسا کوئی معاملات یا جو حکومتی اداروں میں جس طریقے سے پیسہ چلتا تھا یا رشوت کی بنیاد پر فائلیں لی جاتی تھی, یا جیسے انور مقصود ٹائپ کے لوگ جو ہیں جو چپڑاسی ہوتے تھے, 25,000 یہ کس کی رپورٹ ہے قبل شذب صاحبہ کہ جس میں یہ کہا گیا ہے کہ 90% حکومتی اداروں میں کرپشن نہیں ہے؟ بتا تو دینا مجھے ساتھ ساتھ. اس طرح تو نہیں ہوگا نا, میں تو آپ اگر پوچھ رہا ہوں سوال پہ سوال کرتے جائیں گے, میں کوئی جرا تو نہیں کر رہی, میں عدالت میں تو نہیں کھڑی ہوں نا. آپ نے سوال ایک دفعہ کر لے پھر مجھے جواب دینے دیں. چلیں اچھا بتائیں جی آپ. میں تو یہ صرف پوچھ رہا تھا نا, آپ نے کہا تھا کہ 90% کرپشن نہیں ہو رہی. جواب میں نہیں دوں گی. چلیں جی میں آپ کی مرضی کے جواب نہیں دوں گی, میں وہ جواب دوں گی جو جواب نہیں لے رہا, میں تو آپ سے سوال کر رہا ہوں. مجھے ذرا موقع دیجئے, آپ سوال کر لیں تسلی سے, پھر میں جواب دے دیتی ہوں. میں اپنی مرضی کا سوال تو کر سکتا ہوں نا قبل شذب صاحبہ. میں نے سوال کیا نا آپ سے, میں پوچھ رہا ہوں نا آپ سے کہ یہ آپ جو کہہ رہی ہیں. چلیں آپ بتائیں بولیں آپ. دیکھیں آپ ایک سوال کر لیں پھر جواب لے لیں, پھر اگلا سوال کریں, یہ طریقہ کار ہے. آپ مستقل مجھ سے سوال کرتے رہیں گے, میں کورٹ میں تو نہیں کھڑی ہوئی یا کٹہرے میں تو نہیں, میں آپ کی بات سے ہی تو سوال پوچھ رہا ہوں نا قبل شذب صاحبہ. میں آپ کی بات سے ہی تو سوال پوچھ رہا ہوں, آپ جو بات کر رہی ہیں اسی سے تو میں سوال لے رہا ہوں آپ سے. حکومتی اداروں میں آپ بول لوں اگر مجھے اجازت ہے. جی بولیں. جی میں صرف اتنا عرض کر رہی ہوں کہ جہاں رشوت خوری کا بازار گرم تھا, جہاں ٹرانسفر جو ہے ان کے لیے پیسے لیے جاتے تھے, خاص طور پہ میں آپ کو پنجاب کی مثال دے دیتی ہوں کہ ایون ٹیچرز کی ٹرانسفر پہ لاکھوں روپے کی رشوتیں دی جاتی تھی. اپنی من مانی جو سرکاری افسران یا سرکاری ملازمین ہیں وہ اپنی مرضی کی جگہ کی ٹرانسفر پوسٹنگ کے لیے کروڑوں روپیہ اربوں روپیہ جو ہے وہ سالانہ رشوت کی مد میں دیتے تھے. اس کو سارے کو تو آٹومیٹڈ اس پہ کر دیا گیا, آن لائن ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ٹرانسپیرنسی لائی گئی ہے, اور 89.1% کے قریب جو اس طرح کے اداروں میں محکمہ جاتی کرپشن تھی اس کو ختم کیا گیا ہے. تو اس چیز کو اپریشیٹ کرنا چاہیے. جہاں رول آف لا کی بات ہے تو وہ اس میں ابھی بھی لوور کورٹس میں لوگ اپنی مرضی کے فیصلے نکلوا لیتے ہیں. ایک بہت بڑی شخصیت ہے, آپ کو سب کو معلوم ہوگا, یہ کیمرے کی آنکھ نے دکھایا کہ ایک ان کے بیٹے سے ایکسیڈنٹ ہوا, 4 لوگ مارے گئے اور کورٹ نے ان کو ریلیف دے دیا اور بیل پہ جانے دیا. اب کورٹس میں حکومت تو نہیں انوالو ہو سکتی, نہ ہونا چاہیے, لیکن یہ ضرور ہمیں سوچنا چاہیے کہ اگر رینکنگ میں ہماری کورٹس کا نمبر نیچے آ رہا ہے تو ہمیں اسے امپروو کرنا ہے. اور اس کے لیے میں ضرور یہ اتنا کہنا چاہوں گی کہ جہاں پر ہم جوڈیشل ریفارمز کی بات کرتے ہیں وہاں ہماری اپوزیشن اپنے رونے لے کر آ جاتی ہے, وہاں پر یہ آ جاتی ہیں امینڈمنٹس ہمارے پاس. یہ میرے پاس پوری امینڈمنٹس کا پڑا 34 امینڈمنٹس لے کر آ جاتے ہیں کہ جی ہمارے کیسز ختم کر دو. اگلی 2 لائنوں میں جو بیٹھنے والے ہیں یا اس سے آگے والے جو ہیں اوپر کے خاندان شریفیہ اور خاندان زرداریہ, ہمیں جانے دو. چلیں جی قبل شذب صاحبہ, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ 90% اداروں سے کرپشن ختم کر دی ہے حکومت نے. آف لوڈ کیا تھا جہاز میں سے, وہ اپنے کیسز سے بھاگنا چاہتے ہیں اور اس کے لیے وہ انفلوئنس بھی یقیناً کرتے ہوں گے. اس وجہ سے پھر آپ کے ایک اوورآل امپریشن بھی خراب ہوتا ہے اور چیزیں گڑبڑ ہوتی ہیں. دیکھیں اب مرغی چور اور انڈا چور کو ہم پکڑ کے بند کر دیں اور اربوں خربوں کے چور جو ہے ان کو بند کرنا بھی تو آپ کا ہی کام ہے نا. آپ نے تو میاں نواز شریف کو بھی بھیج دیا یہاں سے, اب آپ پھر کس سے گلہ کر رہی ہیں؟ قبل شذب صاحبہ مجھے عطا تارڑ کو بھی شامل گفتگو کرنا ہے. عطا تارڑ سے بھی بات کرنے دیں مجھے. قبل شذب صاحبہ ان کا بھی موقف لے لیتے ہیں. عطا تارڑ صاحب یہ کہہ رہی ہیں قبل شذب صاحبہ کہ 90% اداروں سے کرپشن ختم ہو گئی ہے, سارا معاملہ اب رول آف لا کا ہے. کیا سمجھتے ہیں آپ, کیا واقعی ایسا ہی ہے؟ دیکھیے میں نے تھوڑی ریسرچ کی ہے اس رپورٹ کے اوپر. میں اپنی بات کوئی پولیٹیکل ریٹرک پہ یا چیخو پکار پہ نہیں کروں گا. میں آپ کو بتاتا ہوں, اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ ہے جس کو کوٹ کیا ہے EIU کو فواد چودھری صاحب نے. اس میں جو کرپشن کے متعلق سوالات کیے گئے تھے اور جو گائیڈ لائنز ہیں وہ کیا ہیں. پہلا سوال یہ ہے کہ آر دیئر کلیئر پروسیجرز اینڈ اکاؤنٹیبلٹی گورننگ دی ایلوکیشن اینڈ یوز آف پبلک فنڈز. کیا سرکاری پیسے کے خرچ پر جو پروسیجرز ہیں وہ فالو ہوئے ہیں؟ کیا اس کا احتساب ہوا ہے کہ وہ پیسہ کس طرح استعمال کیا گیا؟ نمبر 1. اچھا. نمبر 2, آر پبلک فنڈز مس اپروپریٹڈ بائی منسٹرز پبلک آفیشلز فار پرائیویٹ اور پولیٹیکل پرپسز. کیا سرکاری پیسے کو منسٹرز نے یا سرکاری افسران نے اپنے ذاتی مقاصد کے لیے استعمال تو نہیں کیا؟ اگلا سوال یہ ہے. تیسرا سوال یہ ہے, آر دیئر اسپیشل فنڈز فار وچ دیر از نو اکاؤنٹیبلٹی. کیا کچھ مخصوص سرکاری پیسہ یا فنڈز ہیں, عوامی پیسہ, جس کی کوئی ریکارڈ نہیں ہے,
یا جس کی کوئی احتساب نہیں ہے, ان چیکڈ وہ مخصوص پیسہ جو ہے وہ استعمال ہو رہا ہے. آر دیئر جنرل ابیوزز آف پبلک ریسورسز, کیا عوامی مسائل کا بالعموم اس کی ابیوز ہو رہی ہے یا اس کو بے دریغ طریقے سے استعمال کیا جا رہا ہے؟ تو یہ تو بڑا کلیئر ہے کہ جو اکانومسٹ انٹیلیجنس یونٹ EIU نے گائیڈ لائنز طے کی ہیں. اب آپ دیکھیے کہ ہم جب ہماری گورنمنٹ آئی 2013 میں, تب یہ جو کرپشن پرسیپشن انڈیکس تھا پاکستان 127ویں نمبر پہ تھا. ہم جب 2018 میں چھوڑ کے جاتے ہیں تو 117 117ویں نمبر پہ 117ویں نمبر پہ ہم آتے ہیں. ہم نے 10 پوائنٹس کی امپروومنٹ کی. PTI کی گورنمنٹ نے صرف 3.5 سال میں 23 نمبر یہ نیچے گیا ہے اور کرپشن اوپر گئی ہے. اس وجہ سے نا آپ کرپشن انڈیکس پر حکومت کو آڑے ہاتھوں لے رہے ہیں تارڑ صاحب, لیکن حکومت تو یہ کہہ رہی ہے نا کہ کرپشن کا تاثر اس لیے بڑھ رہا ہے کہ موجودہ حکومت آپ لوگوں کی حکومت کے کرپشن کیسز سامنے لا رہی ہے. عوام کو پتہ چل رہا ہے کہ ماضی کے حکمرانوں نے کتنی کرپشن کی ہے. جی بات یہ ہے کہ ہم نے 6 IG اور 5 چیف سیکرٹری تبدیل نہیں کیے تھے. اچھا, ہم نے خیبر پختونخوا میں احتساب کمیشن بند نہیں کیا تھا. ہم نے مرحوم ناصر درانی اللہ انہیں جنت نصیب کرے ان کو بطور ریفارم ہیڈ لگا کے ان سے استعفیٰ نہیں لیا تھا. ہم نے 3.5 سال بعد اپنے احتساب کے مشیر کو گھر نہیں بھیجا تھا ناقص کارکردگی کے اوپر. کرپشن ہو رہی ہے, کھل کے ہو رہی ہے. میرے اس پنجاب میں بھی ہو رہی ہے جہاں پہ وزیر اعلیٰ کا دفتر جو ہے وہ ویلنگ ڈیلنگ کے لیے استعمال ہوتا ہے. یہاں پہ مطلب جتنی کرپشن اب ہے, آپ کیمرہ لے آئیں, ہم باہر جا کے 10 لوگوں کو پوچھتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ہمارے دور میں کرپشن نہیں تھی. اچھا, میرا بالکل کوئی فرشتہ ہونے کا دعویٰ نہیں ہے. انسان ہے, غلطیاں سب سے ہوتی ہیں, مگر جتنی کرپشن پچھلے 3.5 سال میں ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوئی. ہر چیز کا ریٹ طے ہے. جو تھوڑا سا بولتا ہے اس کو گھر بھیج دیتے ہیں. جو سرکاری افسر سٹینڈ لیتا ہے اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. جو صوبائی سیکٹریز ہوتے ہیں نا, ان کا جو ایوریج انکمبنسی پیریڈ ہے وہ 3 ماہ ہے. 3 ماہ سے زیادہ کوئی سیٹ پہ نہیں ٹکتا. عہدے بکتے ہیں یہاں پہ. اور لوور جوڈیشری کو دوش مت دیں. لوور جوڈیشری کے ججز وہ کن حالات میں کام کرتے ہیں, آپ نے ان کو ریسورسز کیا دیے ہوئے ہیں, اور ایماندار سے ایماندار جج ہمارے پاس آپ لوگ یہ بھی تو دیکھیں نا, آپ اتنی کرپشن کی بات کر رہے ہیں کہ کرپشن بڑی ہے, تو آپ لوگ کتنے کیسز پھر عدالت میں لے کے گئے سر, یہ بھی تو بتائیں. میں آپ کو بتاتا ہوں. ہمارے اس وقت آٹا سکینڈل پہ, چینی سکینڈل پہ درخواستیں پڑی ہیں. کئی دفعہ نئی فیصلے ہوتے ہیں. فورن فنڈنگ کے اوپر ہم نے لیگل ٹیم بنا دی, اس پہ بھی ہم جائیں گے. بات یہ ہے کہ جب آپ BRT پشاور پہ 26 دفعہ سٹے آرڈر لے لیں گے اور اس کی تحقیقات نہیں ہونے دیں گے, جب فورن فنڈنگ پہ بار بار کہیں گے سیغہ راز میں رکھا جائے, کبھی الیکشن کمیشن کے دائرہ اختیار کو چیلنج, کبھی اسکروٹنی کمیٹی کے دائرہ اختیار کو چیلنج کریں گے. دیکھیں یہ اپنا نواز شریف نواز شریف کرتے کرتے 3.5 سال گزر گئے ہیں. عوام کے پاس روٹی کھانے کو نہیں ہے, اور غضب خدا کا کہ چوری اوپر سے سینہ زوری, یعنی اتنے بڑے بڑے سکینڈل آئے ہیں اور اوپر سے یہ کہتے ہیں کہ جی کرپشن پچھلوں نے کی ہے. تو پھر آپ کس مرض کی دوا ہیں؟ ٹھیک ہے, آپ 3.5 سال سے بیٹھے ہیں, کرسی ہے تمہارا, یہ جنازہ تو نہیں ہے. کنول شوذب صاحبہ سے کہ 3.5 سال سے آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, آخر کر کیا رہے ہیں؟ کنول شوذب صاحبہ آپ یہ بتائیں نا کہ جن کو آپ چور ڈاکو کہتی ہیں, ان کے دور میں بہتری ہو جاتی ہے, ان کے دور میں چوری نہیں ہوتی, کرپشن جو ہے وہ کم ہو جاتی ہے, لیکن آپ لوگ جو دعویٰ کرتے ہیں صاف چلی شفاف چلی, آپ کے دور میں کرپشن بڑھ جاتی ہے. کیا یہ دورہ تضاد نہیں ہے؟ یہ کیا ہے آخر؟ نہیں, یہ کیسے کہہ رہے ہیں کہ کرپشن کم ہو جاتی ہے اور جن کو ہم چور ڈاکو کہتے ہیں وہ چور ڈاکو نہیں ہے؟ ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کہہ رہی ہے, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ کہہ رہی ہے. کنول شوذب صاحبہ جی سنائیں, بولیں آپ یہاں میرے سے سوال کر لیں یا اپنی ججمنٹ دے دیں؟ آپ میں ججمنٹ نہیں دے رہا, میں تو آپ نے مجھ سے پوچھا نا, آپ میری بات سن لیں. آپ نے مجھ سے پوچھا تو میں جواب دے رہا ہوں آپ کا, آپ بات کریں. مجھے بھی آپ نے سوال کیے تھے, میں نے تو جواب نہیں کیا, آپ نے میرے سوال پہ 3 سوال کیے. عجیب رولا ڈالا ہوا ہے. اگر کرن صاحبہ کا مجھے پتا ہوتا نا کہ نہیں ہے تو میں یقیناً اس پروگرام میں نہ بیٹھتی, کیونکہ مجھے اس طرح عادت نہیں ہے کہ آپ ایک سوال کریں اور مجھے جواب بھی نہ دینے دیں. نہیں, ایسی بات نہیں کریں. دیکھیں کنول شوذب صاحبہ, آپ کے ساتھ پروگرامز میں کرتا رہتا ہوں, نہیں کیوں نہ کروں, اب میں آپ کی ڈکٹیشن پر بات نہیں کروں گی, آپ سوال کر کے جواب لے لینا, یہ تو طریقہ کار نہیں ہے. میں سوال کرنا تو میرا رائٹ ہے نا کنول. نہیں, آپ جواب لے لیں, میرا ٹائم ضائع نہ کریں. نہیں, میں آپ کا ٹائم ضائع نہیں کر رہا ہوں, میں آپ سے سوال پوچھ رہا ہوں, سوال کرنا میرا رائٹ ہے کنول.
جی جی میں نے آپ کا سوال سن لیا ہے. مجھے بھی انہوں نے 3 سوال کیے ہیں, مجھے انٹرپٹ کر کے سوال کیے ہیں, یہ کیا بات ہوئی؟ آپ دیکھیں ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کے اوپر غصہ اتارے گا, میرے اوپر کیوں غصہ اتار آپ کی سائیڈ لے رہے ہیں, مجھے تو ایسے لگ رہا ہے دونوں ایک ہی ترجمانی کر رہے ہیں. ایسا نہیں ہے, بالکل ایسا نہیں ہے, کسی کی کوئی ترجمانی نہیں ہو رہی, جو سوال میں ان سے کر رہا ہوں. یہ تو میں احتجاج اپنا ریکارڈ کرا رہی ہوں کہ کرن ناز صاحبہ نہیں ہے تو ان کے پروگرام کو بہت بھونڈے طریقے سے آپ چلا رہے ہیں. نہیں آپ دیکھیں ایسی بات نہیں کریں, ایسی بات نہیں کریں, ایسی بات نہیں کریں. دیکھیں میں سی ایم آفس کی بات, آپ الفاظ درست استعمال کر دیں. کمل شودر صاحبہ آپ رکن اسمبلی ایسی بات کر رہے ہیں. یہ میرے پاس رسیدیں پڑی ہیں ایچ بی ایل کے اکاؤنٹ کی. محترم شہباز شریف صاحب کی جو سی ایم تھے, جن کے 14 ملازمین نے ان کے اکاؤنٹ میں 16 ارب روپیہ ڈلوایا. کس طرح ڈلوایا؟ 25,000 کمانے والے یہ اتنی بڑی ٹیٹیاں لگا کے, اور اس طرح ان کے پرسنل اکاؤنٹ میں یہ مشتاق چینی اور فلانا اور ٹماکا, ان کے سب سے پہلے مسرور انور چپڑاسی کا بتا دیں. بات یہ ہے نا کمل شودر صاحبہ, پھر میں کہوں گا کہ آپ ان کو عدالتوں میں ثابت کیوں نہیں کر سکے, تو پھر آپ کو غصہ آئے گا. مجھے یہ بتائیے, پھر آپ کہیں گی کہ آپ یہ کیا سوال کر رہے ہیں. مجھے تو غصہ آ رہا ہے کیونکہ آپ بولنے نہیں دے رہے. آپ بولنے نہیں دے رہے ہیں. آپ کا دل ہے کہ میں آپ کی مرضی کے جواب, آپ سوال کر کے پھر سن لیں بات, پھر اگلا سوال کریں. میں ادھر ہی ہوں, آپ جب تک کہیں گے میں جواب دیتی رہوں گی, لیکن میری بات پوری آپ ایک دفعہ سن لیں. جو یہ کہہ رہے ہیں جی 3.5 سال کی پرفارمنس, تو میرے بھائی جان 3.5 سال کی پرفارمنس تو میں آپ کو ایک ایک کر کے گنوا سکتی ہوں. سب سے پہلے تو آپ اس گروتھ ریٹ لے لیں 5.37, اور بغیر اسحاق ڈار کی نمبر فجنگ کے. اس کے علاوہ ٹیکسٹائل سیکٹر جو 2016 میں بند ہو گیا, اور یہ ٹریبیون لکھ رہا تھا, اور اس کے علاوہ بلومبرگ کہہ رہا تھا, اس وقت نون لیگ کی حکومت تھی, یہ ٹیکسٹائل سیکٹر فیصل آباد میں سارا بند ہوا. وہ آج 121% زیادہ پیسے کما رہے ہیں. دنیا میں ایکسپورٹ آپ کی شروع ہو گئی ہے ٹیکسٹائل سیکٹر میں. آپ کے پاس اس وقت 1.1 بلین ایکسٹرا پیسہ آیا ہے جو باہر سے لوگ بھیج رہے ہیں کانفیڈنس کی وجہ سے. تو یہ آپ مجھے یہ چیزیں نہ گنوائیں. اکانومی اس وقت آپ کی ریوائیول پہ ہے, اور جو حکومتی لیول پہ کرپشن ہوا کرتی تھی بل شموم, یہ جو میں نے آپ کو دکھایا کہ سی ایم آفس میں کیا ہو رہا تھا, کہ اپوائنٹمنٹس ہو رہی ہیں, جہاں تک افسروں کا ان کو بہت درد ہو رہا ہے. دیکھیں ان کے دور میں تو افسر شاہی جو ہے ان کو ہر ہفتے بلا کے حمزہ شہباز شریف صاحب ڈی سی اوز کی اور ڈی پی اوز کی پوری ایک وہ لیا کرتے تھے میٹنگ, اور اپنی مرضی سے ان کو لگاتے تھے. کسی کی بیچارے کی ضرورت نہیں تھی کہ کام کرے. ہم نے تو کبھی ان کے کام میں مداخلت ہی نہیں کی. ہماری تو میں نے بتا دیا کہ ٹرانسفر پوسٹنگ کا جو سب سے بڑا اڈا کھلا ہوا تھا پیسہ لینے کا 4.5 ارب روپیہ جس پہ پیسے چلتے تھے, وہ ختم کر کے آٹومیشن پہ آن لائن پہ ڈال دیا ہے. میجورٹی چیزوں کو ہم ٹرانسپیرنٹ کر کے اور آن لائن لے کے جا رہے ہیں. پنجاب میں جتنے ریفارم ہوئے ہیں آن لائن سسٹم لانے کے اور آئی ٹی بیس سسٹم لانے کے, اتنے کہیں کسی اور صوبے میں ہوئے نہیں ہیں. 10 لوگوں کا یہ سروے ماننے کو تیار ہیں, تو وہ جو سی ایم پنجاب کے لیے سروے آیا اس کو کہتے ہیں نہیں ہم نہیں مانیں گے. بہرحال ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑ رہا ہے. ان کے ماننے نہ ماننے سے کوئی فرق نہیں پڑے گا. پورے پاکستان کو سن لینا, پنجاب اتنا بڑا صوبہ جس کے وزیر اعلیٰ کا بیٹا حمزہ شہباز اپنی جب بیٹی ہوتی ہے تو اس کا علاج کرانے باہر چلے جاتے ہیں, سارا شریف ٹبر باہر جا کے علاج کرا رہا ہے. اسی سیکٹر میں وہاں پہ نئے ہسپتال بھی کھول رہے ہیں اور وہاں پہ لوگوں کو ہیلتھ کارڈ دے رہے ہیں تاکہ وہ سسکتے بلکتے نہ رہیں. تو عوام تو اللہ کا شکر ہے اس وقت بڑی پرسکون ہے, نہ کسی کے گھر میں ٹھیک ہے. کمل شودر صاحبہ سب چیزیں اچھی چل رہی ہیں آپ کے دور حکومت میں, عوام صرف پس رہی ہے. آپ کے دور حکومت میں ساری چیزیں اچھی چل رہی ہیں. بس مجھے پی ڈی ایم کے اوپر بھی جانا ہے, اگلے نیکسٹ ٹاپک کے اوپر بھی جانا ہے. مجھے مختصر اس کا جواب دے دیں, پھر مجھے عطا تارڑ کی طرف بھی جانا ہے پی ڈی ایم کے حوالے سے. جہاں تک آپ ٹرانسپیرنسی کی بات کریں, مجھے یہ بتائیں ابھی تک تو پوری رپورٹ آئی نہیں ہے. جس وقت پوری رپورٹ آ جائے گی اس کا انالیسس ہوگا. ابھی تو سلیکٹیو پارٹس انہوں نے ریلیز کیے ہیں, جو سلیکٹیو پارٹس ریلیز کیے ہیں وہ آپ کے لیے بہت زیادہ خطرناک ہیں. اسی کے اوپر تو میں بات کر رہا ہوں آپ سے. اب ذرا پی ڈی ایم کے اوپر بھی مجھے آپ سے بات کرنی ہے. ہمارے لیے کوئی خطرناک نہیں ہے. اچھا, ایک خطرناک چیز آپ کے لیے ہونے والی ہے, وہ یہ ہونے والی ہے کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کا اعلان کر دیا ہے پی ڈی ایم کی جماعتوں نے. وہ آ رہے ہیں آپ کی طرف. میرے بھائی میری عرض سن لیں, سن تو رہا ہوں, آپ ہی تو سن رہا ہوں اتنی دیر سے. ریفارمز آ رہی ہیں, عدالتی ریفارمز, جوڈیشل ریفارمز آ رہی ہیں. انشاءاللہ ہم اپنے جانے سے پہلے اس انڈیکس کو جدھر تک پہنچانا ہے نا واپس ادھر تک پہنچا کے جائیں گے. جیسے پاکستان ایز آف ڈوئنگ بزنس میں 41 سٹیپس اوپر گیا تھا, اور ان بزنس مینوں کی حکومت میں بزنس لوگوں کے 9000% ان کے بڑھ گئے تھے اور پاکستان کی انڈسٹری بند ہو گئی تھی. ہم انشاءاللہ پاکستان کو چلیں جی ٹھیک ہے جی, آپ لوگ سب کچھ صحیح کر رہے ہیں. پی ڈی ایم کے اوپر بھی مجھے بات کرنی ہے. عطا تارڑ صاحب کی طرف میں جا رہا ہوں. کمل شودر صاحبہ پی ڈی ایم کے اوپر مجھے بات کرنی ہے چونکہ وقت بہت کم رہ جائے گا. عطا تارڑ صاحب اعلان ہوا ہے 23 مارچ کا. کمل شودر صاحبہ عطا تارڑ کا بھی موقف لینے دینا. بات ہو گئی نا, آپ کا
نقطہ آ گیا جی, وہ ڈھول نہ بجاتے رہا کریں. صحیح ہے جی. عطا طارق صاحب 23 مارچ کو یہ نئی اسٹریٹجی ہے کہ یہ نئی اسٹریٹجی ہے. دیکھیں نا, مجھے کم ٹائم ملا ہے, میرا احتجاج ہے. آپ دیکھیں کہ وہ کیا کرتی ہیں, وہ اپنی مرضی سے ایک پور بولے جاتی ہیں, پھر وہ اینکر کو انڈر پریشر کرتی ہیں, وہ کہتی ہیں بھونڈے طریقے سے شو چل رہا ہے. نہیں یہ بڑی زیادتی ہے. نہیں کر سکتی سر, مطلب یہ وہ اپنا اسٹیٹمنٹ دے سکتی ہیں, ان کا رائٹ ہے. اینکر کو کوئی انڈر پریشر نہیں کر سکتا. نہیں آپ نے دیکھیں نا, آپ نے میرے سے سوال پہ سوال کیا ہے, آپ نے 3 سوال کیے, میں نے جواب دیا ہے. وہ تو قوم دیکھ رہی ہے نا سر, ناظرین دیکھ رہے ہیں, وہ دیکھ رہے ہیں, ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی رپورٹ بھی دیکھ رہے ہیں, وہ بیان بازی بھی دیکھ رہے ہیں, سب کچھ دیکھ رہے ہیں. آپ مجھے بتائیں کہ 23 مارچ کو لانگ مارچ کرنے کا ارادہ کر لیا آپ نے سر, فیصلہ ہو گیا ہے آج. یہ اتحادیوں کو منانے کی بات کر رہے ہیں مولانا فضل الرحمان, منی بجٹ کے اوپر آپ ان کو نہیں منا سکے, اتنے بڑے بڑے اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے بل کے اوپر ان کو آپ نہیں منا سکے, تو اب آپ کو ایسی کیا امید ان سے ہے کہ حکومتی اتحادیوں کو آپ منا لیں گے, ان کو توڑ لیں گے؟ دیکھیں, میں تو پہلے وہ صحت والی بات کی, بڑا افسوسناک ہے. حمزہ شہباز شریف صاحب کی بچی کا ذکر کیا کہ باہر علاج ہوا. اللہ تعالیٰ سب کے بچوں کو سلامت رکھے, اور میری دعا ہے کمل شوزب صاحبہ کا خاندان بھی سلامت رہے اور اچھی صحت میں رہے. یہ صحت پہ سیاست کرنے کا نیا ایک ٹرینڈ آ گیا, ٹھیک ہے, مرضی اپنی اپنی. بہرحال میں اس لیول پہ جانا مناسب نہیں سمجھتا. ان کی تکلیف کو دیکھتے ہوئے انشاءاللہ اس طرح کی جتنے بچے ہیں وہ پاکستان میں کمل شوزب صاحب بات کرنے دیں نا, ان کی بات کرنے دیں, وہ آپ کے بیچ میں بالکل نہیں بولیں. میں آپ کی باری میں نہیں بولا نا, نہ کریں اس طرح. بہرحال جتنے ہسپتال میرے سے ہسپتالوں کے اوپر شو کر لیں, عثمان بزدار نے کتنے بنائے, ہم نے کتنے بنائے, پورے پاکستان کو اس پہ شو کر لیں. میں 1 گھنٹہ ڈیڈیکیٹ کرنے کو تیار ہوں. میں پی کے ایل آئی سے لے کے راولپنڈی انسٹیٹیوٹ آف کارڈیالوجی سے لے کے چلن ہاسپٹل فیصل آباد سے لے کے طیب اردگان ہسپتال مظفر گڑھ سے لے کے جیولوجی سینٹر ملتان سے لے کے میں ایک ہسپتال گنانے پر جا رہا ہوں. بہرحال چھوڑیں, پی ڈی ایم کے اللہ انہیں غریق رحمت کرے, اللہ انہیں غریق رحمت کرے, میں یہی کہہ سکتا ہوں, اللہ انہیں غریق رحمت کرے. آپ بہرحال میرے ساتھ بیٹھ جائیے گا, میں آپ کو چیلنج کرتا ہوں, یہ ہیلتھ کے اوپر ہم بات کر لیتے ہیں. چلیں وہ کسی دن شو کر لیں گے, آپ اپنی بات کمپلیٹ کر رہا تھا. پی ڈی ایم کے مارچ کے اوپر دیکھیے, یہ اٹل فیصلہ ہے, اور ہم اس پہ کسانوں کو, تاجروں کو, بزنس مین کو, کلرکس کو, مزدوروں کو, ہر طبقے کو ٹچ کرنے جا رہے ہیں. اور یہ ایک عوام کا ایک بہت بڑا نمائندہ اجتماع ہوگا کہ ہر طبقے کے لوگ اس میں موجود ہوں گے. اور دیکھیے, میں وزیر آباد سے ڈسکا, ڈسکا سے خوشاب, خوشاب سے لاہور, لاہور سے خانیوال, میں نے کراچی کا الیکشن بھی دیکھا. تو پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ابھی مردان اور پشاور جیسے شہروں میں ایک تاریخی ان کو مات ملی ہے اور یہ الیکشن نہیں جیت سکے, تو وہاں پہ عوام کا مہنگائی, بے روزگاری اور اس کے خلاف رد عمل ہے, کیونکہ ریمیٹنس تو نہیں کھا سکتے, نہ یہ جو بیس لائن نیچے کر کے ایک جعلی گروتھ لی ہے وہ بھی نہیں کھا سکتے, گاڑیاں بھی نہیں کھائی جا سکتی, روٹی, آٹا, چینی جو اشیاء خرد و نوش ہیں, پاکستان بیورو آف اسٹیٹسٹکس کہہ رہا ہے کہ 20% مہنگائی ہے, جو بیسک اشیاء ہیں جو ایک کم آمدن والا گھر خریدتا ہے. تو یہ ان کو آٹے دال کا بھاؤ پتہ لگ جائے گا, ہم جب نکلیں گے ہمارے ساتھ لوگ, اور آپ کو ان کا غاب اس کے لیے اب مارچ کرنے کا آپ ارادہ رکھتے ہیں, اور 23 تاریخ کا مارچ یہ ہو گیا ہے, کمپلیٹ ہو گیا ہے, یہ ڈیسیجن لے لیا گیا ہے پی ڈی ایم کی جانب سے کہ 23 مارچ کو ہی نکلا جائے گا. بریک لیتے ہیں, اور بریک کے بعد پی ایس ایل کے اوپر تفصیل سے بات کریں گے, ہمارے ساتھ رہیے. تو پاکستان سپر لیگ کے 7ویں سیزن کا آغاز صرف 2 دن بعد ہونے جا رہا ہے. وارم اپ میچز بھی شروع ہو چکے ہیں. پی ایس ایل سیزن 7 کے ٹائٹل سانگ پر ملا جلا رد عمل بھی سامنے آ رہا ہے. تعریف کے ساتھ ساتھ خاصی تنقید کا بھی اس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. کیا گانے میں واقعی کوئی کمی ہے, یا پھر سوشل میڈیا پر صرف تنقید برائے تنقید ہی کی جا رہی ہے؟ اس پر ایکسپرٹ سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں سلمان الوی صاحب, میوزک ایکسپرٹ ہیں. سلمان صاحب, آپ کو یہ سانگ کیسا لگا ہے؟ آپ اس گانے کو 10 میں سے کتنے نمبرز دیں گے سر؟ دیکھیں, یہ السلام علیکم. جی بھائی, پہلی چیز تو یہ ہے کہ کوئی بھی گانا ہو اس کے اوپر یہ نہ سمجھیں کہ اگر تنقید آ رہی ہے تو برا ہے, تنقید بھی آئے گی اور تعریف بھی آئے گی, کوئی بھی ہو, وہ مہدی حسن صاحب کا گایا ہوا ہو یا کسی نئے آرٹسٹ کا گایا ہوا ہو. تو یہ پیمانہ نہیں ہے میرے خیال ہے جج کرنے کا کہ تنقید تو آئے گی. یہ دیکھنا چاہیے میرے پوائنٹ آف ویو سے, میوزیکل آئٹم جو بھی ہوتا ہے گانا, اس کے 2-3 ایلیمنٹس ہوتے ہیں اور اس کی سچویشن کے ساتھ ان ایلیمنٹس کو رکھ کے دیکھنا چاہیے. پہلا ایلیمنٹ ہے اس کی میلوڈی, دوسرا ایلیمنٹ ہے کہ میوزیکلی کیسا ساؤنڈ کر رہا ہے, تیسرا ایلیمنٹ ہے گایا کیسا ہے, اور چوتھا ایلیمنٹ ہے لیرکس کیسی ہیں. تو میں تو یوں دیکھتا ہوں ہر گانے کو,
اور وہ کس سچویشن کے لیے بنا ہے. اب یہ پی ایس ایل کا اگر گانا ہے تو ظاہر ہے کہ ایک طرح کا فیس آف پی ایس ایل ہے, ایک اینتھم ہے پی ایس ایل کا, اور پی ایس ایل کا ہی نہیں, جب یہ انٹرنیشنلی جاتا ہے تو یہ فیس آف پاکستان بنتا ہے, بیکاز پی ایس ایل از فیس آف پاکستان. تو اب اس کو سامنے رکھتے ہوئے اب ساری چیزوں کو اگر میں دیکھوں, میں نے پچھلے گانے بھی سنے. نہیں سلمان صاحب, تنقید یہی ہو رہی ہے کہ یہ پی ایس ایل کے حساب سے نہیں ہے, یہ تھوڑا سا رومانٹک سائڈ کا سانگ ہے, اس کے اوپر یہ تنقید ہو رہی ہے. کیا باقی ایسا ہی ہے, پی ایس ایل کے حساب سے نہیں بنایا گیا اسے؟ اچھا نہیں, دیکھیں پی ایس ایل کا جو بھی تھیم سانگ ہوگا اس میں انرجی چاہیے. انرجی اس میں موجود ہے. انرجی کس سے آتی ہے؟ انرجی بیٹ سے آتی ہے, انرجی گانے والے کے ایکسپریشن سے آتی ہے. عاطف نے گایا ہے, بڑے ایکسپریس کر کے گایا ہے, انرجی اس سے آتی ہے. انرجی آتی ہے میوزیکلی کیسا ارینج ہوا ہے, بہت اچھا ارینج ہوا ہے. ایک چیز جو میں سمجھتا ہوں اس میں لیکنگ ہے, لیکنگ نہیں کہنا چاہیے بلکہ وہ اس سچویشن کے مناسبت سے, شاید میں اولڈ اسکول ہوں مگر یہ کہ اس جو اس کی لیرکس ہے اس میں بڑی امپروومنٹ کی ضرورت ہے. دیکھیں یہ گانا فیس بنتا ہے, آپ کا بھی بنتا ہے اور پاکستان کا بھی بنتا ہے. ہم انفارچونیٹلی آج کل گانوں میں اس طرح کی زبان استعمال کرتے ہیں نا, جب تو آ کے دیکھ, تو یہ گیم دیکھ, دوستوں میں تو چلتا ہے, مگر جب آپ ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوتے ہیں یا دنیا کے فیس پہ ہوتے ہیں نا, تو آپ ایون بہت اچھے دوست بھی بیٹھے ہوتے ہیں نا, تو وہ ذرا سا لہجہ بدل لیتے ہیں بات کرتے ہوئے. بالکل ٹھیک. یہ ہم بچوں کو شاید یہی سکھا رہے ہیں. جب یہ گانا جائے گا تو یہی تو ہمارا آج کا بچہ یہی گائے گا نا. میوزیکلی بہت اچھا ہے, گایا بہت اچھا ہے, ایکسپریشن بہت اچھا ہے, سب ٹھیک ہے, انرجی ہے, سب ٹھیک ہے, مگر جب ہم اتنی محنت کر رہے تھے تو ایک پراپر شاعر کو لینا چاہیے تھا. میں نہیں سمجھتا کہ اس کو کسی پراپر پوئٹ نے لکھا ہے. ایک پراپر شاعر لے لیتے نا. شاعروں کی کمی تو نہیں ہمارے یہاں, بہت اچھے بالکل نہیں ہے, ظاہر ہے. جو ہم کہتے ہیں نا آج کہ پرانے گانے کیوں آج اتنے اچھے لگتے ہیں, 60 سال بعد یاد رہتے ہیں, اس کی وجہ ایک شاعری بھی تھی, بہت اچھی شاعری ہوتی تھی, بڑا شاعر لکھتا بھی تھا اس کو, بڑا کمپوزر کمپوز کرتا تھا, بڑا سنگر گاتا تھا. نہیں زیادہ دور نہ جائیں, پرانے جو پی ایس ایل کے سانگز ہیں, جب بھی کوئی نیا سانگ آتا ہے تو پھر وہ پرانا والا اچھا لگنے لگ جاتا ہے. بطور میوزک ایکسپرٹ آپ کو پی ایس ایل کے 7 سیزن میں سے کون سا گانا سب سے بہتر لگتا ہے سر؟ اچھا یہ میرے خیال ہے اگین غلط کمپیریزن ہے. مجھے تو ہر گانے کا اپنا ایک فلیور لگا. کچھ میں میرے پوائنٹ آف ویو سے تھوڑا سا کم ہوگا. یہ گانا مجھے پچھلے والے سانگ سے بہتر لگا لاسٹ ایئر کے. میں سارے گانے تو نہیں کمپیئر کر رہا, مگر کچھ پہلے شروع میں علی نے گائے تھے وہ بہت اچھا گانا تھا. اس طرح کے مطلب مکسڈ, کسی میں کوئی چیز اسٹرانگ ہوگی, کسی میں کوئی چیز. بٹ مجھے صرف یہ ہے کہ میری ریکویسٹ یہ ہے کہ جب اس لیول کا گانا بنائیں نا جو آپ کا فیس بنے گا. اگر یہ کسی البم کا گانا ہوتا, کوئی آئٹم سانگ ہوتا, تو آپ کچھ بھی کہہ لیں, ہارڈلی فرق نہیں پڑتا, اور بہت کچھ کہا جا رہا ہے. مگر جب آپ, مجھے یہی اعتراض برانڈز کے ساتھ بھی ہوتا ہے کہ جب وہ اپنے ایڈز میں اس طرح کی لائن استعمال کرتے ہیں نا, تو دیکھ, تو یہ کر, یہ زبان تھوڑی سی ایک لیول سے نیچے ہے. ٹھیک ہے. تو وہ میرا خیال ہے جب آپ یہ فیس بنانے جا رہے ہو تو شاعری کو بہتر ہونا چاہیے. جب آپ شاعری کو بہتر ہونا چاہیے تھا, اس میں بہتری کی بہت زیادہ. بہت بہت شکریہ سلمان الوی صاحب, آپ ہمارے ساتھ موجود تھے, تجزیہ کر رہے تھے پی ایس ایل سانگ کے اوپر. ناظرین پروگرام دیکھنے کا آپ کا بہت شکریہ. اپنے میزبان فواز زیدی کو کل تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ نے کے بعد.